हेलो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकatuh। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं, इंशाल्लाह रमज़ान का महीना है। एक वीडियो देखो मुफ्ती अजहरी साहब का, कितना सुंदर वीडियो है। आप लोग किधर जा रहे हैं? आओ इधर आन के देखो, इसको देख के थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हैं यार, क्या हम लोग कर रहे हैं दुनिया में। ठीक है, नमाज रोज़ा पढ़ो, नमाज करो, रोज़ा रखो, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत देगा। हम लोग के अंदर में कमी है, दुनिया में किसी का अंदर कमी नहीं है। ठीक है, हम लोग के अंदर ही कमी है। तो थोड़ा आप लोग फॉलो करो इस्लाम को, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत मिलेगा। कितना खूबसूरत अच्छा से बुझाया ना इस्लाम का बारे में। इतना अच्छा मजहब तो किसी का है ही नहीं, और इतना अच्छा से बुझा के कोई बोल भी नहीं सकता है। अपने में गर्व करो यार, कितना खूबसूरत बता रहा है। यार कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आन के सुनो और देखो, थोड़ा इसको अच्छा से समझो थोड़ा यार। हम लोग में कमी है, हम लोग तो साला देख के स्किप कर देते हैं, क्या डाल दिया क्या नहीं डाल दिया, क्या सुनेगा कुछ नहीं सुनेगा, पता नहीं है। तो देखो यारो, देखो मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, किधर जा रहे हो आप लोग से बोल रहे मैं, किधर जा रहे हैं आप लोग? देखो थोड़ा इस वीडियो को वाचिंग करो, थोड़ा समझो क्या बताया यार। हम लोग कितना खूबसूरत दुनिया में है, और हम लोग कितना खूबसूरत इस्लाम को अपना के हैं हम लोग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी थोड़ा समझो यार मेरा बात को, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या दिखाने चाहता हूँ। देखो इस वीडियो में क्या बोला है, देखो। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब रिज्क के दरवाजे खोल देता है, और तुम्हारे लिए इतने इंतज़ामात उसने कर रखे हैं कि शयातीन छेड़छाड़ के लिए तुम्हारे साथ ना रहें, उनको बंद कर दिया गया कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करते रहो, कोई शैतान तुम्हें परेशान न करे। इसीलिए तो कैद करके रखा गया शैतानों को। जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आएगा कोई शैतान नहीं उतरेगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इंतज़ामात इतने किए, यहाँ तक कि हदीस रसूल है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन रमज़ान और क़ुरान जिसकी हिमायत में खड़े हो गए उससे जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। जिसकी ये शफाअत कर दें रमज़ान और क़ुरान। और साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, याद रखो रमज़ान और क़ुरान जिसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो फिर उसको दोज़ख में जाना वाजिब हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। अल्लाह कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बना, मददगार बना, हमारे ख़िलाफ़ मुकद्दमा करने वाला ना बना। आज रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियात है वो तरावी की शक्ल में हमें मिली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रकात है, लंबी है, कौन पढ़ेगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे। जिसके अंदर ये सुस्ती और काहिली आई, ये अलामत मैं बता रहा हूँ आपको, अलामत हदीस रसूल है। नमाज सिर्फ मुनाफिक पर भारी होती है, मोमिन पर नहीं। मोमिन होगा तो नमाज में लज्जतें महसूस करेगा, मुनाफिक होगा तो उसके लिए नमाज और भारी होगी। अरे इमाम साहब इतनी लंबी किरत करते हैं, खड़े हैं तो खड़े हो गए, रुकू में जा ही नहीं रहे, ये किसको भारी लगती है? जिसके अंदर निफाक हो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। आज हमने तिलावत भी किया इस आयत को पहले पारे में। रब ताला फरमाता है ये अल्लाह से खौफ करने वालों के लिए नमाज भारी हो ही नहीं सकती, मुनाफिकीन के लिए ये भारी है। कुरान में उनकी सिफत बयान किया अल्लाह ताला ने। मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। कैटेगरी चेक हो जाती है। इसलिए इनकी इस रमज़ान की सफ़ों को खाली हरगिज़ होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ
یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی منبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ منبر سدا سلامت رہے. اس منبر کو تفسیر قرآن کے لیے خاص کیا گیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے یہ تفسیر قرآن کا منبر ہے. مولا تعالیٰ یہاں سے قرآن کی آواز ہمیشہ بلند فرمایا ہے. اور آج دنیا میں اگر میری آواز گونجتی ہے تو اسی تفسیر کی برکت سے ہے. مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے. ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی منبر سے کیا تھا. یہی منبر ہے اور یہ تاریخی منبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے یقین ہے کہ اس منبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں. یہ منبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منبر ہے. ہاں صرف اس کو لکڑی کا منبر نہ سمجھیں. یہ رسول اللہ کا منبر ہے جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے, جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے. اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کسی بم سے, میزائل سے, پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے. ہاں میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے. آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں, تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے, 280 کے قریب آیات ہیں. اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں, اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں, پورا سورہ فاتحہ میں ہے. اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے, قرآن کا خلاصہ ہے. بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے, وقت اتنا نہیں ہوتا. مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اہم آیت اس میں آئی ہے. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ, قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتہ ہے. ادب یہی ہے, ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے, جنوبی نہ رہے, حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو, 10 بار وضو کر لو, قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا, بخاری شریف کے بارے میں, کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار, ان کو آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں, قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے, عشق مصطفیٰ شرط ہے, شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے, لقد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب,
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے، اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می، ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد، کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں۔
تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے۔ لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا۔ راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول۔ یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو، وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے۔ اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے۔ ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو، جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی، اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی